बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 दिसंबर बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। और सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब खबरें खुद चल के आ रही हैं और आसानी हो रही है आप तक, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। सबसे पहले तो सऊदी अरब का नुमाइंदा पहुंच गया पाकिस्तान। सऊदी रॉयल फोर्स के कमांडर पाकिस्तान पैगाम लेके आ गए और जाती उम्रा की मीटिंग के इंटरव्यू के हालात भी वहाँ क्या हुए, डेवलपमेंट्स क्या हैं। अमरीकी सफारत खाने के बड़े वफ्द की भी अडियाला आमद हुई है और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के बाद ये पेशरफ नज़र आ रही है। और कल खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत सुहेल अफरीदी समेत खान से मुलाकात का दिन भी है। और नोटिफिकेशन के मामले पर एक तरफ चीफ डिफेंस जो अपनी तकरीब की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग शहबाज शरीफ भाई के साथ खड़े हो गए, कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और फिर जवाब क्या आया कि रियासत सियासत को मुकम्मल पाबंद करने जा रही है। मामलात बिगड़ने, जीएच की कोई तैयारियां भी हैं, 111 ब्रिगेड भी अलर्ट है और वाइस चीफ की जो बरतानवी मुलाकातें हैं और फिर नदीम अंजुम साहब की वापसी का इशारा भी। एयर डिफेंस के लिए अरब ममालिक का बड़ा इजलास, पाकिस्तान पर भरोसे की बजाय मामला क्या है, मरियम नवाज के मार्शल में सोहराब बरकत और आगा सरवर पर जुल्म सितम किया जा रहा है। और अडियाला में एक और अहम शख्सियत की जमानत की मंजूरी का मामला भी है। और खान की कैद पर अब स्टैब्लिशमेंट का क्या रद्द-ए-अमल है और उस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि अभी एक दलाल ने कुछ बातें की, कुछ धमकियां दी, वो भी मैं आपको तफसील लिखूंगा खान की कैद के हवाले से, वो अपने गौर से सुनना है। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है नोटिफिकेशन का मामला। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के लेफ्टिनेंट जनरल फाद बिन सऊद जो कि कमांडर हैं सऊदी अफवाज के, उनके साथ बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई। बज़ाहिर तो आपको पता है बाहमी ताउन, दिफाई मामलात, वही बातें हैं। जैसे मिस्र के भी वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद से मुलाकात हुई। लेकिन असल मामला आपको पता है, सऊदी अरब में जब पैगाम भेजना होता है तो वो फिर इसी अंदाज में भेजते हैं और ये एक सिलसिला पाकिस्तान की तारीख में चलता रहा है। सऊदी अरब ने मुदाखलत आपको पता है करनी है, क्योंकि आले शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, ये बात याद रखें, इन्हें आप उसको क्रेडिट भी दें। जो बहरीन में अरब ममालिक की मीटिंग हुई उसमें मुश्तरका एयर डिफेंस डेवलप करने का एक ऐलान हुआ, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो दिफा था, दिफाई मुआहदा था, फील्ड मार्शल वगैरह, अब ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अमरीकी हुकाम जो अडियाला जेल के दौरे में, अच्छा ये अमरीकी वफ्द कौंसलर है, ये अडियाला जेल में अब बज़ाहिर तो एक अमरीकी शहरी से मिलने गए हैं, शहबाज नामी वहाँ अमरीकी शहरी हैं, तौहीन रसालत के मुकदमे में अडियाला जेल में मुलाकात के लिए तो उधर ही गए हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकात हुई। लेकिन असल मुलाकातें ये नहीं होती, ये तो 3-3, 5-5 साल बाद सामने आती हैं। लेकिन अभी पता चल गया कि अडियाला में इन आम कैदियों से मिलना नहीं, पैगामात पहुँचाना। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो हालात देख रही है, क्योंकि डेडलॉक लगा हुआ बहुत बड़ा, और वो मैं आपको चल को बताता हूँ कि अमेरिका की क्या सूरत हाल इनके लिए, क्यों उनके लिए हालात मुनासिब नहीं है नोटिफिकेशन के और आर्मी चीफ के अगले इक़्तिदार के। और चीफ साहब तो जीएचक्यू में रिटायर्ड चीफ साहब इस्लामी और परेड की बाकायदा रिहर्सल कर रहे हैं, तकरीब मुनक्कद की कोशिश की, ऐसी तकरीब जिसका अभी तक ये नहीं पता कि ये आज होगी, कल होगी, परसों होगी या होगी ही नहीं। ये मैंने बहुत बड़ी बात की है। वजह हालात इनके हक में नहीं है। जाती उम्रा में जो हालात बने हुए हैं, नदीम अंजुम साहब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे के लिए तैयार है, वो DGISI का ओहदा याद रखें, उनके पास है होता। इनका जो जाती उम्रा सुबह दौरा हुआ उसकी मुझे फिर खबर भी मिली और शहबाज शरीफ को जो बयान फिर स्टैब्लिशमेंट को पहुंचाया गया, फैसला बल्कि कहा जाए कि मैं तो अपने भाई के साथ खड़ा हूं, जो भी फैसला नवाज शरीफ करेगा मैं उस फैसले पर मनोअन अमल करूंगा, दबाव ज्यादा डाला तो मुजाहिमत नहीं करूंगा, इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा, मुजाहिमत नहीं करूंगा। ये शहबाज शरीफ का बयान है और इसकी तस्दीक तो वैसे इनके वज़रा 12 टीवी प्रोग्रामों में भी कर चुके हैं, इनके पैगाम रसां भी कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ तो इतना ताबेदार है, इतना ताबेदार है कि वो कहते हैं मेरा इस ताखीर से तो कोई तल्लुक ही नहीं है भाई। मैं तो तन्हाई में भी जनरल आसिम मुनीर की माला जपता हूँ, मैं तो उनकी खिदमत करता हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं थक गया हूँ, मैं तो हर वक्त तैयार हूँ, मैंने तो जिंदगी में ऐसा जर्नल नहीं देखा। अब शहबाज शरीफ ने बल्कि नवाज शरीफ को भी कहा कि देखें भाई साहब, ये इक़्तिदार हमें इन्होंने दिया, हम इनकी मर्जी से आए, हमें सारी वजारतें इन्होंने लेके दी, हमारे केसेस माफ़ हुए, हमें हुकूमत मिली वफाक में भी, पंजाब में भी, तो मारे कुगी दस्तखत करवाएं, जान छुड़ाएं। लेकिन नवाज शरीफ का एक मसला फंसा हुआ बहुत बड़ा, और वो चीफ ऑफ डिफेंस। अच्छा, नवाज शरीफ की दरख्वास्तें भी बड़ी छोटी छोटी मासूम सी 3 ख्वाहिशात है। एक, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा फ़ज़ाइया से होना चाहिए, या कम अज़ कम नेवी से ले लें। फ़ज़ाइया किस लिए कि फ़ज़ाइया तो आपको पता है पाक भारत जंग में इनकी मकबूलियत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। और नवाज शरीफ साहब जो आपको पता है सिद्धू साहब है, उनके एक भाई नून लीग के मेंबर भी हैं कौमी असम्बली के, तल्लुकात इनके बड़े गहरे हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फ़ज़ाइया से हो तो फिर तो जनरल आसिम मुनीर की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। और फौज में तो वैसे एक रवायत है कि आर्मी चीफ हमेशा बड़ी फौज से, या चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ओहदा था वो भी बड़ी फौज से थे, सिवाय एक 1977 में
جہاں ایڈمرل محمد شریف کو 2 سال کے لیے لگایا گیا، 1988 میں ایڈمرل افتخار سروئی کو لگایا گیا تھا، یا فیروز خان ایئر مارشل لگے تھے بے نظیر بھٹو کے دور میں 1994 میں چیف آف جوائنٹ سٹاف۔ یہ 3 مثالیں، باقی 18 جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بری فوج سے ہے۔ لیکن میاں صاحب کی خواہشات ہے، کیا کیا جائے؟ کہہ رہے ہیں چیف آف ڈیفنس یہاں سے ہو، ایک تو معاملہ وہاں پھنسا، دوسرا ندیم انجم صاحب کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جو کہ عاصم ملک صاحب DGI کا عہدہ ہے، اور پھر نون لیگ کے جو حامی جنرل جن کا میں نے کل آپ کو بتایا وائس چیف کے لیے، جس کا مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ انٹرویو بھی کیا، یہ انٹرویو ہو چکا ہے۔ اب چیف آف ڈیفنس کہہ رہے ہیں اچھا اس دفعہ نہیں تو پھر اگلی دفعہ ہماری مرضی کا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ جواب کیا ہے؟ کیونکہ میں نے پوچھا، جو خبریں آپ کو پتہ ہے پہنچا رہے ہیں کہ معاملہ زیادہ خراب ہو تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اگر آج رات نوٹیفکیشن نہ ہو تو ہم انہیں سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بڑا صاف 2 ٹوک پیغام تھا۔ ادارے کے اندر سوچ لیکن مختلف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد لائبلٹی بن چکے ہیں۔ نوٹیفکیشن جہاں نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاری نہیں ہوگا، اب نیا ہی چیف آئے گا، ادارے کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی سبکی، اتنی بے عزتی، اتنی ضلالت ایک نوٹیفکیشن کے لیے، تو نون لیگ سے کیا بات کریں؟ اب دیکھیں یہاں میں امریکہ کے بارے میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یاد رکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بریف کیس دکھایا گیا تھا ٹرمپ کو، وہ پتھر دکھائے گئے تھے جو کہا گیا کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے جنرل صاحب نے خریدے، جو چین نے بعد میں کہا یہ پتھر تو پاکستان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو بلکہ ابھی جو شپمنٹ بھی بھیجی گی تازہ ترین US اسٹریٹجک کو، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی شپمنٹ نہیں ہے، پاکستان کا تو ابھی خام مال بھی نہیں نکلا، یہ تو ادھر ادھر کے ممالک سے اکٹھی کر کے بھیجی گئی ہے۔ اور جو پتھر بھیجے گئے وہ بھی ظاہر ہے امریکہ لیبارٹریاں موجود ہیں، انہیں تو پتہ ہے یہ پاکستان کے پتھر نہیں ہیں۔ تو یہ جو معدنیات کا منجن ہے وہ بھی کرپٹو کرنسی کے منجن کی طرح ایسے ہی بلبلا پھٹ گیا، جیسے وہ بلال بن ثاقب صاحب بھاگ گئے۔ معدنیات کا معاملہ بھی وہی ہوا جو نوبل انعام کا ہوا، نوبل انعام آپ نے دیکھ لیں نہیں ملا ٹرمپ کو، پیچھے ایک ہی معاملہ غزہ والا رہ جاتا ہے ان کے لیے، ان کی فیور میں، اور وہ آپ کو پتا ہے کھٹائی میں پڑا ہے۔ اب نواز شریف کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے، یہ یاد رکھیں کہ جلاوطنی کے دوران اگر نواز شریف نے جو سب سے بڑا کام کیا تو انٹرنیشنل تعلقات بنائے جو آج کام آ رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک دھڑا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان سے مدد مانگ لیں، جا کے خان سے بات چیت شروع کر لیں، اور ان لوگوں سے کریں جو خان کے قریبی ہیں، جو خان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے نون لیگ اگر تیار نہیں ہو رہی تو اگر ہم خان کی بات تسلیم کر لیں تو یہ معاملہ بغیر کسی الجھن کے ختم ہو جائے گا، ہم ایک تیر سے 2 شکار کر لیں گے۔ نون لیگ کو تو ہم بعد میں بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن خان جنرل عاصم منیر پر کسی صورت میں تیار نہیں۔ عمران خان نے کل بھی صاف صاف کہا یہ تو ذہنی مریض ہے، اور مارشل لا کی جب دھمکی تو عمران خان نے 100 دفعہ لگائیں، 1000 دفعہ لگائیں، ہمارے لیے تو 3 سال سے لگا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے جو مشکل پڑ گئی ہے مارشل لا کے لیے کہ ادارہ اس مارشل لا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ریٹائرڈ چیف مارشل لا نہیں لگا سکتا۔ اب یا تو وفاقی آئینی عدالت میں آپ کو پتہ ہے فیصلہ جاتا ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے چھوٹا کیانی اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے، ایک دفعہ معاملہ ادھر گیا تو یہ مداخلت کریں گے نہیں، یہ تو پھر وہ بات کی بات ہے۔ اب اس وقت آل شریف اور زرداری سب کو گھوڑے پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب ادارے کے اندر دیکھیں یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ اگر نوٹیفکیشن ہو بھی گیا تو 1.5-2 مہینے کے بعد رخصتی لازمی ہے۔ یہ رائتا جو پھیلایا گیا یہ بالکل جنرل کیانی مشرف والا معاملہ ہے، یہ اب کسی کے کام کا نہیں رہا، کیونکہ نواز شریف نے جو سیاست کھیلی ہے اس دوران، اس نوٹیفکیشن کو اتنا لٹکایا کہ بات مذاکرات تک جا پہنچی، جاتی عمرہ، اور پھر ان مذاکرات کو بھی وہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹائم بائنگ، یہ جانتا ہے کہ جتنا وقت گزرے گا آرمی چیف کی پوزیشن اتنی ہی کمزور ہوگی۔ پھر یہ جو گروپنگ، ادارے کے اندر لڑائی جھگڑا، یہ جو خبریں آپ سنتے ہیں نواز شریف کے حامی جرنیلوں کی جو اطلاعات آپ کو ملتی ہیں، یہ پھر کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اب اس وقت تو ایک دھڑے میں جو جنرل عاصم منیر صاحب کے حامی ہیں ان کے بارے میں وہ ایک اکاؤنٹ ہے پاکستان والی نے انکشاف کیا، میں نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ خواجہ آصف کو باقاعدہ تھپڑ مارے گئے یا نہیں، جین میریٹ ہوٹل سے اٹھا کے ایمبیسی لایا گیا نہیں، سفارت خانے کے اندر بٹھا کے ٹویٹ کروائی گئی نہیں، ابھی تک ظاہر ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی، لیکن ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے، یہ چیزیں ہوتی رہی۔ اب یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ان کا مدت ملازمت، اقتدار کا کھیل، کیونکہ ہر جنرل کی خواہش ہے بلا شرکت اقتدار 6 سال کہ یہ قرائے فعال میرے نام نکلے، اور یہ تو یقین کریں نجومیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں اپنے نام چیک کروانے۔ مجھے ان کے ایک بھتیجے نے بتایا کہ ہم تو بڑے بڑے اسٹرالوجرز کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے چچا کا انکل کا نام تو نہیں ہے اس میں آرمی چیف کے لیے، تو نظریں سب کی اس وقت سودے پہ ہیں، یہ قدرتی عمل ہے، لا آف نیچر۔ ویسے بھی جو بھرتی ہو فوج میں آپ کو پتا ہے سورڈ آف آنر لے لے، یہ میں الفاظ بڑے قیمتی کہہ رہا ہوں، وہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ بات میں نے اب کرنی ہے عمران خان کے حوالے سے جو بڑی اہم، آپ کو اس نے بڑے غور سے سننا ہے۔ دیکھیں عمران خان کو 851 دن ہو گئے جیل میں۔ یہ جو حکومتی میڈیا کے لوگ بات کرتے ہیں نا، آگے میڈیا پہ حکومتی رہنما کہ ہم نے 180 ملاقاتیں کروں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ 850 دن میں خان کی جائز آئینی قانونی ملاقاتیں جو ہر قیدی کا ہے وہ 814 بنتی ہیں۔
یہ 180 آپ کو جو ملاقاتیں بتاتے ہیں اس میں وہ کیسز بھی شامل کرتے ہیں جو سوموار کو جمعے کو چلتے رہے، جو بھی 3-4 مہینے پہلے بند ہوئے، ورنہ 1 سال 1.5 سال یہ کیسز چلتے رہے، اس میں عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور یہ اس کو شامل کرتے رہے، یعنی عمران خان کو انہوں نے ملنے نہیں دیا لوگوں کو۔ کل عمران خان کے الفاظ میرے ابھی بھی دل میں آپ کو پتہ جا کے گڑ گئے کہ قید تنہائی میں وہ 1 مہینے سے کسی انسان سے میری بات ہوئی ہے، آپ ہو سکے نا اگر کبھی تو کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کریں، باہر سے کنڈی لگوائیں، آپ خود سوچیں کہ آپ اس کمرے میں کتنی دیر قید رہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے میں یقین کریں آپ کی بات ہو جائے گی، بغیر موبائل کے اسپیشلی۔ خان 1 مہینے سے قید ہے اور 2 سال یعنی 851 دنوں سے بے گناہ بے قصور قید ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا عمران خان ہم جیسا انسان ہے، بالکل صحیح بات ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسے وہ ہمت اور طاقت دی ہے جس کا میں قرآن مجید میں دیکھ رہا تھا، اللہ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں کہ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی، کہ اللہ کبھی وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں سے اٹھا کر انسان ٹوٹ جائے، ایسی آزمائش بھیجتا ہی نہیں جو آپ کو نیچا کرے، وہ گرا دے، وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ خان کی قید اس کا عملی ثبوت ہے، کیونکہ انسان کا دیکھیں جتنا بڑا قد ہو، جتنا بڑا دل ہو، پھر مشکلات اس طرح آتی ہیں کہ یہ تکالیف اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں تو کاروبار میں چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نہیں برداشت کر سکتے، اللہ جب یہ آزمائشیں بھیجتا ہے تو ساتھ ہمت دیتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے نبی کو، اولیاءوں کو، اپنے بزرگ و برتر انسانوں کو یہ ہمت دی ہے، پہلے ذمہ داری سے پہلے آزمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں تھے، آزمائشیں بڑی سخت تھیں، اللہ نے پھر انہیں حاکم بنا کے دکھایا۔ ایوب علیہ السلام پہ بیماری آئی، غربت آئی، تنہائی آئی، جو عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نے انہیں صبر کا بہانہ بنایا، صبر کا پہاڑ بنایا، بہترین صابر قرآن نے کہا انہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے کتنے سخت حالات میں گزرے ان کے۔ تو یہ انبیاء کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے یہ مثالیں ہیں۔ شب ابی طالب گھاٹی میں 3 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، مکہ سے پھر بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے گئے، پھر اسی مکہ میں فاتح کے طور پہ آئے۔ تو یہ تو اسلام کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو پتہ ہے، یہ دنیا کی، وہ پولینڈ کا ایک مزدور لیخ ولیسا، آپ دیکھیں اس کی تاریخ پڑھیں کبھی، اسٹیبلشمنٹ نے جیلوں میں ڈالا، نظر بند کیا، تشدد کیا، میڈیا میں پابندیاں لگائیں، بدنام کیا، بالکل خان کے معاملے کی طرح۔ حکومت کمزور لیکن ہوئی اس کی جیل سے، عوام اس کے ساتھ ہی، وہ باہر آ کے صدر بنا اور نوبل انعام بھی لے گیا۔ نیلسن منڈیلا 27 سال ساری دنیا کے، اب تو باہر نہیں آیا کبھی بھی، نہ صرف باہر آیا بلکہ پہلے الیکشن میں صدر بنا۔ یہ ترکی میں طیب رجب اردگان کو دیکھ لیں، طاقتور ترین صدر، آنگ سان سوچی کو دیکھیں، 15 سال نظر بند رہنے کے بعد وہ کیا، بے نظیر بھٹو جلاوطنی، اور سب سے چھوڑ کر میاں نواز شریف کو ہی دیکھ لیں، آپ کے سامنے 3 دفعہ ڈیل کر کے بھاگا، 140 بکسے لے کے بھی، اور لنگڑی لولی صورت میں دیکھیں آج اس نے کتنا بڑا عذاب ڈال دیا ان کے لیے۔ کبھی سوچ سکتے تھے آپ؟ برازیل میں وہ لولا سلوا جیلوں میں رہا، مخالفین نے کہا تو ختم ہو جائے گا جی، وہ 2022 میں دوبارہ جیت کا صدر بنا، ابھی 3-4 سال پہلے۔ تو خان کی صورتحال تو اور ہی آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ لیول پہ ہے۔ عاصم منیر صاحب تو دوسری مدت کے خوف میں اپنے ہر طرف دشمن بنا رہے ہیں، ابھی تو تحریک انصاف کی جنریشن زی، اور یاد رکھیں جیلوں سے لیڈر کمزور نہیں ہوتے، تشدد سے کمزور نہیں ہوتے، وہ مزید طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے ہی وی لاگ میں آپ کو پہلی خبر بتا رہا ہوں گا، پاکستان کا سب سے طاقتور صدر یا وزیر اعظم، یہ تو اللہ کے کام ہے، عمران خان کو بنائے گا۔ انسان کا کام ہے مزاحمت کرنا ظلم اور جبر کے، نتیجے کے بغیر لڑائی لڑنا، اور کچھ لڑائیاں صرف اس لیے لڑی جاتی ہیں کہ وہ لڑنے کا حق ہوتا ہے، آپ کا بھی اور ہم سب کا۔ یہ جو حالات بنے ہوئے نا آپ کے سامنے، آپ دیکھتے ہیں روز، اس میں اگر آپ طاقت عوام بھی آ جائے ساری 24 کروڑ بھی اگر نکل آئیں، تب بھی ہو سکتا ہے خان کی نہ رہائی ہو۔ خان کی رہائی اسٹیبلشمنٹ معافی مانگ کے جیل سے نکالے کہ خان صاحب نکلیں جیل سے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، میں آپ کو بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں۔ یہ نواز شریف کو لندن منا کر لائے تھے، یہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے منا کر نکالیں گے۔ تحریک سے آپ کا دباؤ ضرور بڑھتا ہے، آپ کا سیاسی مومنٹم ہے، آپ کو ضرور پرامن انداز میں نکلنا چاہیے، لیکن خان کی رہائی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، جب خان خود چاہے گا ہوگی، اور عمران خان چاہتے جب تک یہ عاصم منیر صاحب جان نہ چھوڑے اس وقت تک نہ ہو رہا ہوں۔ بے شک یہ والدہ منیب ابھی بات کر رہا تھا کہ اللہ حالات بدل دے تو بدل دے، ورنہ دنیاوی طور پر خان کو رہا کرنے کا ارادہ نہیں۔ میں کہتا ہوں خان کا بھی رہا ہونے کا ارادہ نہیں ہے فی الحال، اور یہ بات بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کا چیف جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوگا جو عمران خان سوچتا ہے وہ ہوگا، یہ خان کی مرضی پہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ یاد رکھیں بات، انہیں پتہ نہیں ہے فوج کا چیف سے ریٹائر کی بات نہ کریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نا خبریں ہیں ادھر ادھر سے، وہ روز کالوں پہ کالیں۔ اب نون لیگ کے کچھ لوگ بڑے خوش ہیں کہ چلو یار ہمارے پاس بھی کچھ تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آیا، ہم بھی اب سر اٹھا کے تھوڑی بات کریں گے، ہم نے ایکسٹینشن میں رکاوٹ ڈالی، ہم نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، بات ماننی پڑے گی اس طاقت میں، اتنے کمزور 17 نشستوں میں ڈٹ کے، بڑی بات ہے ویسے،
لیکن نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کی چاہت میں گھوڑے پہ ہمیں چڑھا رہا ہے، اس پہ بھی نون لیگ کے رہنما خوش نہیں ہو، کہتے ہیں اچھا بھلا چل رہا تھا سب کچھ. ان کے صحافیوں سے پوچھو، بڑے ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. یہ حوالدار منیف فاروق ہو گئے، کامران شاہد ہو گئے، کامران خان، ابصار عالم، اسما شرازی وغیرہ، ان پر یہ بڑے سخت ناراض ہیں لوگ. اب انہیں کیا ڈیوٹی تھی کہ بیانیہ بناؤ، سب اچھا ہے بھائی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، شہباز شریف تابعدار ہے، سب کچھ ہمارے حل. تو پھر نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہوا؟ سادہ سی بات. عطا تارڑ چڑھ گیا طلعت حسین پہ جا کے، ان کو کہہ رہے ہیں اچھی رپورٹ دیں، کہیں جی ملکی حالات بہتر ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں ملکی حالات بتائیں، ترقی ہو رہی ہے ہر طرف. اس میں اب انہوں نے کچھ عسکری لڑکیاں بھی چھوڑ دی، میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کی ہے، ملکی حالات میں ترقی دکھا رہے ہیں. اندازہ کریں ترقی، ایک رپورٹ صرف پڑھ لیں، باقی تو چھوڑ دیں. نوٹیفکیشن کے چکر میں، ملازمت کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں معیشت کو انہوں نے ایسا الٹا کر کے لٹایا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ اٹھے گی کہ نہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. تجارتی خسارہ 15.5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، یعنی جو ایکسپورٹ کی آمدنی ہے اس میں اتنی کمی، امپورٹ بل میں اتنا اضافہ کہ 15 ارب ڈالر تجارتی خسارہ. یہ ایک نیا ریکارڈ ہے، یہ خود وفاقی ادارہ شماریات پڑھ سکتے ہیں آپ جا کے. جولائی سے نومبر تک کے مہینے کی 37% میں تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا ہے. 28 ارب ڈالر کی چیزیں ملک سے جو بھیجنے والی، مطلب جو ملک میں ہمارے آتی ہیں، اور 5 ارب کی انہوں نے بھیجی، اور ابھی اوپر سے 30% کمی مزید ہوگی کیونکہ ٹیرف لگے ہیں امریکہ والے، وہ الگ مسئلہ بنے گا. پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا، یہ مطلب معیشت اتنی تباہی بربادی کی طرف. اچھا اس میں میں نے پوچھا اورنگزیب صاحب کو ہٹائیں گے، تو کہا سوال ہی نہیں پتا، اورنگزیب صاحب کو ہاتھ تو کوئی لگائے. ذرا سوچیں، وزیر خانہ کو نہیں ہٹا سکتے. پاکستان آئیڈیل ملک ہے، آپ کو پتا ہے 25 کروڑ کی آبادی، 5واں لارجسٹ ملک. یہاں جمہوریت ہوتی تو باخدا نوکریوں کی ایسے لائن لگنی جیسے خان کے دور میں. آپ کو یاد ہے ایک ٹائم پہ اتنے آرڈرز تھے کہ 2 شفٹوں میں بھی وہ فیکٹریوں والوں کو ملازمین نہیں مل رہے تھے. اور یہاں اب یہ حالات ہیں کہ جہازوں سے پکڑ پکڑ کے آف لوڈ کر رہے ہیں. اچھا اس میں بھی میں نے ریسرچ کی، پوچھا تو پتہ چلا جی دبئی سے جو ویزے بند کروائے گئے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں سے کیپٹل شفٹنگ ہو رہی ہے، جو بزنس مین سرمایہ کار نکل کے جا رہے ہیں، اسے روکنے کے لیے باقاعدہ ابو ظہبی سے اور عرب امارات سے کہا کہ یار ویزے بند کر دیں آپ. مطلب یہاں حالات اس نہج پہ پہنچے، لوگ بھاگنا چاہتے ہیں سرمایہ لے کے، انہوں نے روکنے کے لیے اب ویزے سب عام بندوں کے بھی بند کروا دیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے. ہماری تو آخر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے دلوں میں رحم ڈالے، ان کو دماغ میں تھوڑی سی عقل ڈالے، اور یہ پاکستان کا کچھ تھوڑا بہت سوچ لیں. اقتدار یہ ساری چیزیں تو ختم تو ہونی، سدا تو کسی نے نہیں رہنا. یہ نہیں سمجھ آ جائے بس. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.